आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। पयाम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। आज का दिन है सवाल व जवाब का दिन। आप और हम जानते हैं कि जुमा और हफ्ता ये दो दिन हमने रखे हुए हैं सवाल व जवाब के लिए, जबकि पीर, मंगल, बुध और जमरात इन 4 दिनों में हम अपने मुल्क के मुमताज़ उलमा से कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर गुफ्तगू करवाते हैं, सीखते हैं कि कुरान करीम का पैगाम हमारे लिए क्या है और किस किस तरह अल्लाह ताला हमें हिदायत और रोशनी कुरान करीम के ज़रिए फ़राहम करता है। ख़वातीन हज़रात, आज हम कुछ सवालात जो आपकी जानिब से आते हैं वो पेश करते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में, और कुछ सवालात पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर रिकॉर्ड करते हैं। वो वीडियो क्वेश्चंस भी हम पेश करते हैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान की खिदमत में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे मुल्क का एक जाना माना नाम, मारूफ और मकबूल नाम, मेंबर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, फारिग़ुत तहसील, दारुल उलूम कराची। रोज़नामा दुनिया जुमा एडिशन, आपके मसाइल और उनका हल, उस सफ़े के भी आप इंचार्ज। ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयत नंबर 7। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। ख़वातीन हज़रात, मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद ज़ुबैर साहब की खिदमत में आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल फ़हीम सैयद साहब का है, कराची से। मुफ्ती साहब, यतीम का माल ऐसी तिजारत में लगाना जिसमें नफ़ा और नुकसान दोनों का इम्कान हो, जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यतीम के साथ गैर मामूली शफ़क़त का हुक्म दे रखा है। ठीक। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मकामात पर सूरह माऊन आयत नंबर 3 में वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, कि ये ऐसे काफिर हैं कि जो मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देते। और यतीम लफ्ज़ के साथ अल्लाह ने सूरह दहर की आयत नंबर 7-8 के अंदर फरमाया व युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, कि आला दर्जे के मुसलमान वो होते हैं जो अपनी ज़रूरत के बावजूद यतीम, मिस्कीन और कैदी को खाना खिलाते हैं। अल्लाहु अकबर। और सूरह बलद आयत नंबर 13-14 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यतीमन ज़ा मक़रबा और मिस्कीनन ज़ा मतरबा। वहाँ यतीम का भी बाकायदा लफ्ज़ आया है कि आला दर्जे की नेकी का काम ये है
کہ جو قرابت کے اندر اعزہ اقربا خاندان کے اندر جو یتیم ہو اس کا خیال رکھا جائے، بے روزگاروں کو روزگار پہ لگایا جائے، مٹی میں رلے ہوئے افراد جو ہیں، دکھی انسانیت، پسماندہ لوگ، ان کو کھانا کھلایا جائے، ان کی مدد و نصرت کی جائے۔ جا بجا قرآن کریم میں یہ لفظ موجود، یہ احکام موجود۔ سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے یتیم کے مال سے متعلق بھی باقاعدہ احکام بیان فرمائے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ۔ یہ پوری آیات نازل ہوئی جس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ یتیم کے مال کو سنبھال کے رکھو۔ اگر وہ بچہ ہے، ظاہر ہے کہ وہ مال کو سنبھال نہیں سکتا، تو اس کو سنبھال کے رکھو، اور جب وہ اس عمر تک پہنچ جائے، رشد کی عمر تک، یعنی بلوغت کی عمر تک یا سمجھ بوجھ کی، عقل کی، میچورٹ پنے کے اندر، پھر اس کو اس کا مال دے دو۔ پھر اسی طریقے سے یہ کہا گیا کہ کوئی اگر اس میں سے خرچ کرے گا اسراف کرتے ہوئے، تو پھر یاد رکھے دوسری آیت میں کیا کہا کہ جو یتیم کے مال کو غلط طور پر استعمال کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھرتا ہے۔ یہ الفاظ قرآن کریم کے اندر یاکلون کا، یعنی باقاعدہ یہ لفظ موجود ہے کہ وہ جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہا ہے۔ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، حتیٰ کہ چلیں یہ یتیم کی بات آئی گئی تو میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں کہ یتیم کا مال تھا، حضرات صحابہ کرام خیال فرماتے تھے اور یتیم کے مال کے حقوق کا خیال رکھتے تھے۔ اس دوران میں یہ آیتیں نازل ہو گئیں، ایک آیت نازل ہوئی تو اس پر صحابہ کرام اس قدر ڈر گئے، اس قدر سہم گئے کہ باقاعدہ وہ جو یتیم کا جو مال کھانے پینے والا، خوراک و غذا والا جو مال تھا، اس کو بھی ہاتھ نہ لگاتے، سائٹ پہ رکھ لیتے تھے، یہاں تک کہ یہ چیز پیش آنے لگی کہ ان کا جو بچا ہوا سیب کا ٹکڑا، ان کے بچا ہوا کھانے کا کچھ حصہ، سالن، روٹی کا کوئی ٹکڑا، تو اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے اور وہ خراب ہو رہا ہے۔ تو اس پر بھی آیات اتری اور پھر باقاعدہ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کا تصرف کیا جائے کہ جو جائز تصرف ہو، حدود کی حد تک جو تصرف ہو، اور اگر استعمال کیا جائے تو اسی کے نفع کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہاں اگر کوئی چیز اس طریقے سے ضائع ہو رہی ہے تو اگر وہ چیز بعد میں اس کے استعمال میں آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کو ضائع ہونے سے بچایا جائے وغیرہ، جو بھی احکام تھے وہ آ گئے۔ ان تمام احکام سے یہ بات پتہ چلی کہ یتیم کے مال کے اندر غیر معمولی احتیاط کا شرعی حکم موجود ہے اور اس احتیاط کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ کاروبار میں لگا سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیں 3-4 شرائط ہیں، ان شرائط کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو کاروبار ہوگا، جو اس کے اندر سے نفع آ رہا ہوگا، وہ پورے کا پورا نفع اس یتیم کا ہوگا۔ ہاں اگر آپ سروسز فراہم کر رہے ہیں تو اپنی سروس فراہم کرنے کی اجرت مثل، یعنی یہ کام اگر کوئی اور کرتا تو کتنے پیسے سروس کے طور پہ، سروس چارجز کے طور پہ لیتا، اتنا آپ لے سکتے ہیں، پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کاروبار کے اندر زیادہ ظن غالب اور گمان اس بات کا ہو کہ اس کاروبار میں نفع ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ ویسے تو نفع اور نقصان دونوں کے امکانات ہوتے ہیں، تجارت کو اللہ نے اسی لیے حلال کیا ہے کہ اس میں دونوں ہوتے ہیں، لیکن زیادہ غالب گمان، یہ دو۔ تیسرے نمبر پر یہ کہ انسان یہ سوچے کہ اگر میں اپنے پاس اپنا میرا مال ہو تو کیا میں اس جگہ پر یہ مال لگانا پسند کروں گا یا نہیں کروں گا۔ تو اگر اس کا اپنا ذاتی مال، اس کا ضمیر اس بات کو، اس لیے تو کہا جاتا ہے بہت سارے معاملات میں انسان کا ضمیر مفتی ہوتا ہے، تو اپنا دماغ، اپنا ضمیر یہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں میرے پاس مال ہو تو میں ذاتی بھی یہاں پر خرچ کروں گا۔ یا میرے بچے اگر یتیم ہوں جزاک تو اللہ، کیا یہ مال جو میرے بچوں کا یتیم ہونے کی صورت میں کیا میں کوئی لگا پائے گا اس طرح؟ جی ہاں، اور کیا یہ لگائے گا، اور مجھے اگر کسی طرح اجازت دینے کا اختیار ہوتا تو میں اجازت دیتا۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں اگر یہ ساری شرائط پائی جائیں تو پھر یتیم کے مال کو بڑھانے کی نقطہ نظر سے کاروبار میں لگانا جائز ہے اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لگا سکتے ہیں۔ البتہ ایک بات اور بھی بتا دوں، اللہ نہ کرے اگر کل کو نقصان ہوتا ہے تو بعض فقہاء کرام نے کہا کہ پھر نقصان کا ضامن بھی یہی ہوگا۔ اللہ بعض حضرات نے تو یہاں تک بھی سختی کی ہے۔ خیر بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ اچھا ایک بات اور بتا دوں، بعض اوقات اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے، جیسا کہ پاکستان ہے، اب آپ دیکھیں پاکستان میں معاشی حالات میں سٹیبلٹی نہیں ہے،
تو جب سٹیبلٹی نہیں ہے، اب فرض کریں کہ ایک یتیم بچہ ہے، اس کا میرے پاس فرض کریں 1 لاکھ روپیہ ہے، بچے کی عمر ہے 2 سال 1 سال، آج تو اس 1 لاکھ روپے کی ویسے بھی اب بہت ویلیو کم ہو گئی، لیکن سوال یہ کہ جب 15 سال گزر جائیں گے تو اس 1 لاکھ کی ویلیو کہاں جا کر کے پہنچے گی؟ ایسی صورتحال میں انسان اپنے طور پر بھی یہ کام کرتا ہے، پلاٹ کی شکل میں رکھ لیتا ہے، انسان اپنے طور پہ گولڈ لے لیا کرتا ہے، کسی نفع بخش کام کے اندر لگا لیا کرتا ہے تاکہ کل کو کوئی نقصان نہ ہو۔ تو فقہاء نے لکھا ہے ایسے کام میں لگائے جس میں نقصان کا امکان نہ ہونے کے برابر ہو، کم سے کم ہو، تو ایسی جگہ پر یتیم کے مال کو بھی آپ کاروبار میں لگا سکتے ہیں، شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، بس ان شرائط اور ریڈ لائنز کا آپ کو خیال اور اہتمام کرنا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک بات ابھی دل کے اندر آئی، وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں علیق صاحب، کہ ایک زمانہ تھا، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو سنا دیکھا کہ ان کے گھروں میں کوئی نہ کوئی یتیم بچہ پلتا تھا۔ کیا بات ہے! اور یہ ہمارے ہاں کراچی میں کئی بڑے بڑے اور ایسے وہ گھرانے تھے، یتیم بچہ بالکل اسی طرح پلتا تھا جس طرح ہمارا اپنا بچہ پل رہا ہو۔ بالکل ایسے ہی، جزاک اللہ۔ اللہ اچھا، وہ جو یتیم بچہ پلتا تھا ہمارے گھرانوں کے اندر اور ہمارے لوگ برکتوں کا سبب ہوتا تھا، سبحان اللہ، اس کو اسی طرح اسکولنگ دی جاتی تھی جیسے ذاتی اپنے سگے اولاد کو، سبحان اور اس کے لیے لباس، قیام، طعام، علاج، معالجہ بالکل اسی طرح سے۔ اب کیا ہے کہ وہ رواج کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس لیے معاشرے کے اندر برکتیں بھی کم ہو گئی ہیں، تو ایک تو اس رواج کو بہت زیادہ اس رواج کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے یہی مزاج تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اپنی پرورش بطور یتیم کے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ یتیم کا دکھ کیا ہوتا ہے، اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کے بارے میں اس کے ساتھ شفقت اور محبت کے معاملے میں انتہا درجے کی غیر معمولی شفقتیں فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی یتیم بچے کے سر پہ دست شفقت رکھتا ہے تو اس کے ہاتھ کے نیچے سر کے جتنے بال آتے اتنے گناہ معاف، اتنی نیکیاں بڑھتے، اتنے درجات بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ موطا کے اندر اور مسند احمد میں ایک بڑی عجیب حدیث ہے اور بڑی ہی دل دہلا دینے والی حدیث، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، جیسے کہ صحابہ کرام کی عادت تھی آپ دعا فرما دیجئے، جیسے کہ آج بھی بزرگوں کے پاس جاتے ہیں آپ دعا فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ معجزہ ہوا کہ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کیوں پریشان ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا بچہ گم ہو گیا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے بچے کو مدینہ کے فلاں مضافات میں نے شہداء صحابہ کے یتیم بچوں کے ساتھ ابھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کا بچہ وہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس کو مبارکباد دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم جا کر کے اپنے بچے کو لے لو۔ جب یہ شخص یہاں سے چلا گیا تو روایات میں آتا ہے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور رنگ کے اندر تغیر آ گیا اور چہرہ سرخ ہو گیا اور ایک دم پریشانی کے آثار ظاہر ہو گئے۔ تو فرمایا ایک شخص کو کہ جلدی کرو، وہ جس کا بچہ گم تھا اس کو بلا کر کے لاؤ، قاصد بھیجا، جلدی سے اس کو بلا کر کے لاؤ۔ تو روایات میں آتا ہے کہ وہ جو بندہ جانے لگا تو فرمایا اس کو کہو کہ وہ بچے سے ملنے سے پہلے مجھ سے مل لے۔ تو جب وہ راستے سے اس کو واپس بلایا گیا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شفیع المذنبین، کیا محسن انسانیت، کیا انسانیت پر رحیم ذات، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی احسان کے آپ اس کیفیت کا آپ اندازہ لگائیں۔ فرمایا کہ بھائی میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے، تمہارا بچہ اتنی دیر سے گم ہے، مجھے یہ لگا جب تم میدان میں یا اس جگہ پر جاؤ گے تو تم اپنے بچے کو یا بنیا کہہ کر پکارو گے، اے میرے پیارے بیٹے، اور ساتھ میں مجھے لگا کہ تمہارا بچہ اتنی دیر سے گم ہے، تم بوسہ لو گے، تم اس کو پیار کر لو گے، تم اسے چومو گے، تو میں نے تمہیں اس لیے بلایا اس کا نام لے کر کے اس کو پکارنا، میرے پیارے بیٹے کہہ کر کے نہ پکارنا، اس لیے کہ اس بندے نے بتایا شہداء صحابہ کے یتیم بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، جب تم میرے بیٹے کہہ کر کے پکارو گے تو ان یتیم بچوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اللہ اور فرمایا کہ جب تم اس کو پیار کرنے لگو گے
تو اس وقت تم تو پیار کر رہے ہوگے، لیکن ان یتیم بچوں کے دلوں پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ اگر ہمارا بھی باپ ہوتا تو وہ بھی ہم سے اسی طرح سے پیار کرتا۔ لہٰذا میں تم سے صرف اور صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، نام لے کر کے پکار کے گھر لے جانا، جب گھر کے اندر چلے جاؤ تو وہاں جا کر کے اس کو پیار کر لینا، چوم لینا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ذات کی شفقت اور محبت۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ یتیم کا خیال رکھنا ہے، نفسیات شناسی، مزاج شناسی۔ اور میں آپ کی اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑے مبارک اور مقدس افراد ہیں جنہوں نے الحمدللہ یتیم بچوں کے ادارے بنائے۔ اس سلسلے میں نوشہرہ کے اندر ایک یتیم بچوں کا زبردست ادارہ ہے، امہ ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے۔ 1000 یتیم بچوں کی جس طرح اعلیٰ تعلیم و تربیت کا وہ اہتمام کرتے ہیں، اور شاندار قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ، وہ کوئی باقاعدہ مدرسہ وغیرہ نہیں، اکیڈمی ہے، اور شاندار ان کی تعلیم و تربیت، اور اس تعلیم و تربیت کے نتیجے میں اب وہ بچے FSC تک اور یونیورسٹیوں تک پہنچ گئے۔ تو ہمیں اس چیز کا خاص طور پہ رواج دینا چاہیے۔ یہ کام ریاست کے ہیں جو اللہ افراد یا چند ادارے کر رہے ہیں۔ یہاں آغوش ہے جی ادارہ، جماعت اسلامی کا ادارہ، کئی ادارے ہیں یا آغوش کے نام سے، وہ بچوں کو بہترین تعلیم دے رہے ہیں، اور پھر وہ بچے جب آگے جاتے ہیں ڈگری وغیرہ کر لیتے ہیں تو معاشرے کے کارآمد شہری بنتے ہیں۔ اب یہ صاحب ایک پنڈی کے قریب کوئی جگہ ہے، میں وہاں گیا بھی ہوں، ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے زمرد خان۔ زمرد خان یہ ممبر قومی اسمبلی بھی رہے ہیں۔ کیا ادارہ انہوں نے بنایا ہے، بلکہ وہ کیڈٹ کالج ہے، اور اس سے بچے نکلتے ہیں اور وہ کاکول جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لوگ امت کے قوم کے مسیحا ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے سوشل ورکر افراد قوم کے نجات دہندہ ہیں۔ یہ جو اصل کام کر رہے ہیں یہ بڑا کام ہوتا ہے، غیر معمولی کام ہوتا ہے۔ انیق صاحب، ابھی حال ہی کے اندر آپ نے دیکھا کہ پشاور میں کتنا افسوسناک واقعہ پیش آیا، یعنی مسجد میں دھماکہ ہوا، ہمارے 100 برادران اسلام بیچارے شہید ہو گئے۔ تو دیکھیں یہ جو واقعات پیش آتے ہیں نا، تو 2 دن کا سوگ، 4 دن کا غم، پورے ملک کی فضا سوگوار ہو گئی۔ اچھا اب ہوتا کیا ہے، وہ جو لوگ چلے گئے دنیا سے، ان کے بچوں کا پھر کیا بنا؟ یعنی یہ سوچنے کی بات ہے نا، ان کے بچوں کا پھر کیا بنا؟ تو ایسے ہی ادارے ہیں جو ان کے بچوں کو سنبھالتے ہیں، اور یہ محسن ادارے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ریاست کا کام ہے جو ادارے کر رہے ہیں۔ زلیخا صاحبہ کا سوال ہے، زلیخا ودود، کہ کیا عورت مسجد کی صفائی کر سکتی ہے؟ ہاں، یہ ایک بات بڑی اہم ہے، خاص طور پر انیق صاحب یہ مسئلہ پیش آتا ہے دیہاتوں میں۔ اچھا، دیہاتوں میں یہ مسئلہ اس لیے پیش آتا ہے کہ وہ جو دیہاتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ خواتین پانی بھرنے جاتی ہیں، گھاس لے کر کے آتی ہیں، لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتی ہیں، جانور کسی جگہ باندھے ہوئے ہوتے ہیں تو دودھ دونے کے لیے جانا، پانی بھرنے، تو یہ ان کام، اس میں دیہاتوں کے اندر ہمارے ان دیہاتی ایریاز میں خواتین جو محلے کی ہوتی ہیں وہ مسجد میں جا کر کے صفائی کیا کرتی ہیں۔ یہ عام طور پر دیہاتوں کے اندر ہے، اور ایک اچھی بات ہے، کوئی بری بات بھی نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ہماری مائیں بہنیں اگر جاتی ہیں تو اس نیت سے جاتی ہوں گی کہ ان کو اجر و ثواب ملے، تو بڑا کام ہے۔ تو یہ درست ہے، جائز ہے، جا سکتی ہیں، مگر اس میں 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کے وہ مخصوص ایام نہ ہوں۔ اچھا، وہ سمجھ گئے ہوں گے سارے، تو وہ مخصوص ایام نہ ہوں، کیونکہ اس حالت میں پاک حالت میں جائیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین وہاں پر جائیں تو بے پردگی نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ خاتون وہاں گئی تو وہاں پر نمازیوں کے درمیان میں آنا ہو رہا ہے، جانا ہو رہا ہے، اور بے پردگی ہو رہی ہے، تو یہ بالکل نہ ہو۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ بعض اوقات اس میں حدود کا یوں لحاظ رکھا جائے، کئی ساری خواتین جمع ہو کر کے نہ جائیں، اور وہاں جا کر کے دنیا داری کی پھر باتیں شروع ہو جائیں، اس طرح کے معاملات نہ ہو۔ اگر ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو خاتون کا مسجد میں جا کر صفائی کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اور ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لبنہ محمود صاحبہ کا سوال ہے، اس سے قریب تری سوال اتفاق سے آ گیا ہے کہ عورتوں کا قبرستان جانا، کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اس سلسلے میں انیق صاحب 2 قسم کی حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ زوارات القبور، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو قبروں کی زیارت کرنے والیوں پر۔ اچھا، یہ ایک حدیث ہے، اور کئی کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔
تو ایک تو یہ حدیث اور اس طرح کی کئی معنی کی احادیث موجود ہے۔ دوسری طرف ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، اب میں اجازت دیتا ہوں فزوروہا، تم زیارت کر سکتے ہو۔ اور یہ فزوروہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عربی کا جمع مخاطب کا صیغہ ہے، اس میں مرد بھی آ گئے، اس میں عورتیں بھی آ گئیں، تو اس حدیث کی روح سے پتہ چلا کہ اجازت ہے۔ تو اب یہ دو قسم کی احادیث ہیں، ایک میں ممانعت، ایک میں اجازت۔ اس کا جو صحیح دونوں کے درمیان میں تطبیق والا راستہ حضرات محدثین، ائمہ اور فقہا، حضرات صحابہ کرام کے عمل اور ان کے اقوال سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اگر عورت قبرستان جاتی ہے اور جزا فضا کرے، وہاں جا کر کپڑے پھاڑے، شق جیوب کرے، وہاں جا کر ماتم کرے، وہاں جا کر خلاف شریعت جملے بولے، نعوذ باللہ، جیسا کہ اللہ بچائے اسرائیل علیہ السلام کو کیا ہمارے ہی گھر نظر آیا تھا، کیا ہمارے ہی گھر کو ویران کرنا تھا، نعوذ باللہ، جس طرح کے جملے، اس طرح کے خلاف شریعت اگر وہ جملے بولے، یا عورتیں جمع ہو کر کے جائیں، یا زیب و زینت کا اہتمام کر کے جائیں، تو پھر ایسی صورت میں عورتوں کا جانا ناجائز ہے، اس کی سخت ممانعت ہوگی، ان کا جانا حرام ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خاتون اندھیرے میں چلی جائے، محرم کے ساتھ چلی جائے، کبھی کبھار چلی جائے، جزا فضا نہ کرے، رونا دھونا نہ کرے، کسی قسم کے فتنے و فساد کا اندیشہ نہ ہو، وہاں جا کر خلاف شریعت جملے نہ بولے، وہاں جا کر خلاف شریعت کوئی کام نہ کرے جیسے کپڑے پھاڑنا وغیرہ، اس طرح کا اگر کوئی کام نہ ہو تو پھر ان شرائط کے ساتھ کبھی کبھار عورت کا قبرستان چلے جانے کی اجازت ہے، اس کی گنجائش ہے، اور ایسی شرائط کا لحاظ رکھنے کے بعد اگر عورت چلی جاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ عورت کمزور دل ہے، جی، کوئی ماں اپنے بیٹے کی قبر پہ کھڑی ہے، تو وہ مسائل پیدا ہونے کا امکان ہے۔ کوئی بیوہ کھڑی ہے اپنے شوہر کی قبر پر، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ حادثہ تازہ ہو، جی جی، تو اس وقت پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محمد اقبال صاحب کا سوال ہے آپ کی خدمت میں کہ کیا شوہر اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اس کے جنازے کو کندھا دے سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی واقعتاً ہمارے سماج کا ایک مسئلہ ہے، اور لوگ اس سلسلے میں کچھ غلط فہمیوں کا بھی شکار رہتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عورت کا انتقال ہو گیا تو اب یہ نکاح ختم ہو گیا، بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ نکاح ختم ہو گیا، تو بھائی اگر نکاح ختم ہو گیا تو پھر عدت کیوں ہے؟ اگر نکاح ختم ہو گیا تو پھر ایسی صورت کے اندر وراثت اس کو کیوں مل رہی ہے؟ نکاح ختم نہیں ہوا تھا، باقی تھا، تبھی تو وراثت مل رہی ہے۔ مطلقہ سے نکاح ختم ہوتا ہے، اس کو وراثت بھی نہیں ملتی ہے۔ مطلقہ کا نکاح ختم ہوتا ہے تو اس کے اخراجات بھی نہیں ہوتے، یہاں تو عدت کا خرچہ سارے کا سارا شوہر کے ترکے سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہاں یہ ضرور ہے، بعض احکام میں نکاح ختم ہو گیا، بعض احکام کے اندر نکاح ختم نہیں ہوا۔ مثلا کون سے احکام کے اندر ختم ہو گیا کہ شوہر بیوی مردہ کو غسل نہیں دے سکتا، عورت کو عورت غسل دے گی، مرد کو مرد غسل دے گا۔ جہاں تک چہرہ دیکھنے کا تعلق، یہ تو عام صورتوں میں بھی ہے، عام صورتوں میں بھی ایسا ہی ہے، عام صورتوں میں بھی یہی ہے۔ اچھا، اس لیے شریعت یہ کہتی ہے کہ جہاں تک تعلق ہے شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا چہرہ دیکھنا، اس کی شرعاً اجازت ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر شوہر کا انتقال ہوا، بیوی اگر اس کا چہرہ دیکھنی چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے جنازے کو کندھا دینے کی، اس کی بھی اجازت ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو یہ سارے ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں ایسی غلط فہمیاں ہیں۔ ایک صاحب بیچ میں ملے تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ بیوہ جو تھی وہ اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی تھی اور رو دھو کر چیخ چلا کر کے وہ ڈیمانڈ کرتی رہی، اور جہالت کا آپ اندازہ لگائیے، اسی کی آل اولاد نے اپنی ماں کو کمرے کے اندر بند کر کے رکھا ہوا تھا کہ اب تم اس کو نہیں دیکھ سکتی ہو۔ یعنی بیوقوفی کی باتیں، فضول کی باتیں، ایسا شریعت میں کہیں پر بھی نہیں، نہ اس طرح کی کوئی سختی ہے، بلکہ آپ تسلی دے، اگر وہ دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان کو جنازے کو کندھا بھی دیا جا سکتا ہے اور چہرے کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج، کوئی ممانعت نہیں ہے۔
सुभान अल्लाह। अब एक सवाल छोटा सा है और एक बहुत बड़ा सवाल। छोटा सा सवाल यह है कि मुफ्ती साहब, क्या नाबालिग बच्चे को रोज़ा रखवाना चाहिए तरगीब के लिए? देखिए, नाबालिग बच्चे के रोज़े के बारे में दो बातें हैं। एक तो ये इसमें भी इफरात व तफरीत है, वो ये है कि बाज़ औक़ात इतना छोटा बच्चा या बच्ची है कि बेचारा रोज़े की सकत नहीं रख सकता, तो सिर्फ इस चक्कर में कि माँ बाप चाहते हैं कि उनका शौक़ है या एक नाम हो जाए या कोई फंक्शन हम रखेंगे या कोई तकरीब रखेंगे, तो इस चीज़ का ला तल्ज़म अला नफ्सिका मा ला यल्ज़म अल्लाहु अलैक, अपने नफ्स पर वो चीज़ लाजिम ना करो जो अल्लाह ने तुम पे लाजिम नहीं किया है। तो जब अल्लाह ने लाजिम नहीं किया है तो आप इस चक्कर के अंदर क्यों इस तरह का मामला कर रहे हैं? तो अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची ऐसे हों कि वो सकत नहीं रखते तो उनसे रोज़ा नहीं रखवाना चाहिए। हाँ, अगर नाबालिग बच्चा या बच्ची फिज़िकल एतबार से, अपने पानधान के एतबार से, जिस्मानी एतबार से माशाल्लाह सेहतमंद है, तंदुरुस्त है और कुछ उम्र भी उनकी ज़्यादा हो गई है, जैसे 10 साल उम्र हो गई है, 11 साल उम्र हो गई है, अगरचे वो नाबालिग है लेकिन वो सकत रखता है, इस्तिताअत रखता है, तो ऐसी सूरत में तरगीब की नीयत से उस बच्चे को रोज़ा रखवाया जा सकता है, बशर्ते कि वो बच्चा भी इस पर राज़ी हो, जबर ना हो, वो बच्चा भी इसके ऊपर राज़ी हो। और उसमें फिर वालिदैन जो उसकी हौसला अफजाई करते हैं तो वो भी अच्छी बात है। एक नेक और एक मुस्तहसन और एक कार खैर पर उसकी हौसला अफजाई की जा रही है तो अच्छी बात है, इसमें कोई हरज की बात नहीं, बस बच्चे की जिस्मानी कैफियत को देखा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा सेहतमंद हो। सफ़िया अख्तर साहिबा का सवाल है और ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर पूरा प्रोग्राम हो सकता है। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये है कि हदीस की शरई हैसियत क्या है, तफसीलन हमारी रहनुमाई कर दीजिए। वाक़तन ये तो बड़ा प्रोग्राम हो सकता है इस पर, और मेरी गुजारिश होगी कि आप किसी वक्त रखें ये प्रोग्राम। जी जी, कई रखे हैं हमने। हदीस की जो हुज्जियत है उस पर प्रोग्राम किए हैं हमने बहुत। हदीस की हुज्जियत पर भी रखे, और आगे जब रबीउल अव्वल का महीना आए तो उसके ऊपर तो इसमें और भी कई प्रोग्राम हो सकते हैं। खुलासा ये है कि हदीस शरीयत के अंदर हुज्जत है, कुरान करीम के बाद इसका नंबर है और इससे शरीयत का सबूत होता है, और कुरान करीम के अंदर ही ये अहकाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए कि हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल वो भी दर हकीकत वही की एक किस्म है, अगरचे उसको वही गैर मतलूब कहा जाता है, यानी वो वही की वो किस्म है जिसकी तिलावत नहीं की जाती, तिलावत से मुराद है कुरान करीम के अल्फाज की तरफ वो नहीं, लेकिन वो हुज्जत है। और इस पर कोई एक सैकड़ों आयात है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल दे दे, जो कह दे उसको पकड़ लो, उसको इख्तियार कर लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अतीउल्लाह कुरान है, अतीउर रसूल नबी की हदीस है, और क्या आ रहा है, वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लितुबय्यिना लिन्नास, ये जो लितुबय्यिना लिन्नास है ये क्या है, लितुबय्यिना लिन्नास, बयान, बयान का मतलब तशरीह और तफसीर करना। तो कुरान करीम की तफसीर का हक सबसे ज़्यादा खुद साहिब वही, यानी जिस पर नुज़ूल वही हो रही है, अगर उसी को ये सज़ावार और इख्तियार नहीं है तो फिर किसको हो सकता है। कुरान करीम का ये लफ्ज़ ये माना रखता है, कुरान करीम की ये आयत ये मफ़हूम रखती है, आपको या मुझे ज़्यादा पता हो सकती है, या बराह रास्त जिसका अल्लाह के साथ राब्ता और अल्लाह वही के ज़रिए उलूम अता फरमा रहा उसको ज़्यादा पता होगा, यकीनन उसको ज़्यादा पता होगा। तो इसलिए कुरान करीम की एक नहीं सैकड़ों आयात खुद इस बात पर दलालत कर रही है। इसके साथ साथ मैं लॉजिकल एतबार से, मंतिकी एतबार से, इंतज़ामी एतबार से भी एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, हदीस के बग़ैर कुरान पर भी अमल नहीं हो सकता। हदीस की तशरीह अगर आप सामने ना रखें, उसको हुज्जत ना माने, उसकी दस्तूरी हैसियत को ना माने, उसकी आईनी हैसियत को अगर ना माने तो खुद कुरान पर अमल नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर मैं अर्ज करना चाहता हूँ, कुरान करीम नमाज के बारे में क्या कहता है। हम टॉप ऑफ द लिस्ट नमाज को ले लेते हैं, मैं हज और ज़कात की बात ही नहीं कर रहा, मैं रोज़े की तरावी की बात ही नहीं कर रहा। आप सीधा सीधा जो पहला काम है कुरान करीम के अंदर वो है नमाज, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमूनस सलाह। कुरान शुरू यहीं से हो रहा है ना, पहला सिपारा, पहला रुकू भी नहीं बल्कि पहली दूसरी आयत। सूरत हाल ये है, नमाज के बारे में आयात मैं पढ़ देता हूँ, तर्जमा आप कर दीजिए। कुरान करीम में आ रहा है इन्ना सलाता कानत अल मुमिनीना किताबम मौकूता,
وقت مقررہ پر نماز فرض. قرآن کریم میں آ رہا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل کہ فلاں فلاں ٹائم قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو. قرآن کریم میں جا بجا آتا ہے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو. اچھا اب سوال یہ پیدا اور یہ کہ اقیم الصلاۃ لذکری لذکری میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اکبر الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتوا الزکاۃ. اللہ اچھا اب یہ جتنی بھی آیات ہیں تو نماز کے بارے میں آ گئی. اب نماز پڑھیں گے کیسے؟ جی بالکل. ظہر کے 4 فرض ہیں، یہ 4 فرض دکھا دو. عصر کے 4 فرض ہوتے ہیں وہ قرآن کریم میں دکھا دو. عشاء کے 4 فرض ہوتے ہیں وہ کوئی دکھا، وتر دکھا دے. کوئی فجر کے 2 فرض دکھا دے قرآن میں. رکعتیں بتا، میں نے ابھی تک کوانٹٹی کی بات کی ہے، پڑھنا کیسے وہ تو ہے ہی نہیں نا قرآن میں. یہ بتا دیں کہ اس کی رکعتوں کی تعداد بتا دی جائے، اس کا طریقہ کار بتا دیا جائے، اس کے اندر جو جزوی مسائل ہیں وہ بتا دیں، اندرونی جو فقہی مسائل و تشریحات و جزیات ہیں وہ کوئی دکھا اور بتا دے. ٹھیک ہے. اور کس طرح پڑھی جائے گی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ ہے اللہ اکبر. اچھا اب اس پر ہمارے بعض وہ حضرات جو حدیث کو کمزور کرنا چاہتے ہیں اور بغیر لگی لپٹی کے اگر میں کہوں منکرین حدیث، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جناب یہ جو نماز کا معاملہ ہے نا تو یہ تو سنت ہے، یعنی یہ نبی کا طریقہ ہے اور یہ سلف سے چلا ہوا آ رہا ہے. تو میں کہتا ہوں what is the meaning سننا؟ پہلے تو یہ بتاؤ سنت کا معنی کیا ہے؟ سنت تم کس کو کہتے ہو؟ سنت کا معنی یہی ہے نا نبی کا طریقہ. تو سوال یہ ہے کہ اوپر سے 1400 سال سے اب تک نبی کا طریقہ تو حجت اور معتبر ہے، نبی کا قول حجت نہیں ہے. یعنی فعل رسول حجت بن گیا. فعل رسول ہم کو بتائے گا کہ نماز کس طریقے سے کس طریقے سے. قول رسول حجت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ پھر نبی کا اپنا بنیادی منصب ہے کیا؟ شارع علیہ السلام ہے. اللہ نے ان کو شارع بنا کر کے بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کی تفسیر کے لیے بیان کے لیے بھیجا. پھر یہ کہ آپ اچھا کہا کیا جاتا ہے جناب علی کہ یہ جو حدیث تھی اتنے سال کے بعد، اتنی صدی کے بعد، 1 صدی کے آخر میں تو فلاں کے اندر یہ محفوظ ہوا. بات یہ ہے کہ انوائرمنٹ، ماحول، ہم اپنے اوپر وہاں کو قیاس کرتے ہیں. صحابہ کرام جو نبی کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، نبی کے نقوش پا پر، سنت عبادت نہیں سنت زائدہ پر، سنت عادت پر اپنی جانیں چھڑکا کرتے تھے، ابرو کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کا فیصلہ کیا کرتے تھے. ذہین اتنے کہ چشم فلک نے ایسے انسان کبھی نہ دیکھے. کیا وہ نبی کے اقوال کو اپنے دماغوں میں محفوظ نہیں کریں گے اور نبی کی پوری زندگی کو اپنے دماغوں میں کاپی نہیں کریں گے؟ نبی نے ان کو کر کے بھی دکھایا، کہہ کر بھی دکھایا، پھر کر کے اور کہہ کر تبلیغ کے لیے تشکیل بھی فرمائی اور ازواج مطہرات سے نکاح اس لیے فرمایا، ساتھ میں یہ بھی فرمایا میری خلوت کی زندگی کو امت میں بیان کرو. حجت الوداع میں فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. یہ سارے کے سارے جاؤ سیاہ ستہ کی روایت کہ تم جا کر کے پہنچا دو. تو کیا پہنچا دو؟ قرآن اور قرآن کی جو تفسیر میں نے بیان کی ہے. تو اس لیے قرآن کریم جس طریقے سے آئینی حیثیت رکھتا ہے، بعینی اسی طریقے سے حدیث رسول دستوری اور آئینی حیثیت رکھتے ہیں. اگر حدیث کا انکار کیا جائے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ دین کا ایک ادنا درجے کا ناقص طالب علم ہونے کی نیت سے خدا کی قسم کھا کر دعوے سے یہ کہتا ہوں دراصل حدیث کا انکار کہنے کو حدیث کا انکار ہے، حقیقت میں وہ قرآن کا انکار ہے. حقیقت میں وہ قرآن کریم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک سازش ہے. حقیقت میں وہ قرآن کریم کی آیات سے ہی، ورنہ مجھے آپ بتا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک نہیں پروگرام اس پہ کرنا چاہیے مستقل، ایک نہیں ہزاروں آیتیں بتائی جا سکتی ہیں کہ آپ جب تک بخاری اور مسلم کی صحاح ستہ کی ان احادیث کو شامل نہ کریں نہ تو ان آیات کا ترجمہ متعین ہو سکتا ہے، جب تک بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا، شان نزول نہیں پتا ہوگا. اور وہ شان نزول پھر آیا کہاں پر ہے؟ کسی ہسٹوریکل نہیں لکھا ہے، وہ حدیثوں کے اندر آیا ہوا ہے. وہ شان نزول، وہ بیک گراؤنڈ، وہ پس منظر، وہ پھر آیا کہاں پر ہے؟ وہ آیا ہے باقاعدہ احادیث میں. تو کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکتا. اور یہ ہم نے مثال دی ہے کس چیز کی؟ نماز کی. آپ روزے کے احکام کے بارے میں بتائیے. 10,000 سوالات میں روزے کے احکام سے متعلق کرتا ہوں، آپ ذرا قرآن کریم سے نکال کر کے دکھا دیں. حج دکھا دے. اچھا زکوٰۃ کے بارے میں کیا لفظ ہے؟ آتوا الزکاۃ. بس زکوٰۃ ادا کرو. کتنے مال پر ادا کرو؟ کب ادا کرو؟ کس طرح کے مال پر ادا کرو؟
کس کو ادا کرو. ٹھیک. پھر یہ مجھے بتائیں کہ قرآن کریم میں زکوٰۃ سے متعلق آتوا الزکاۃ اور ساتھ میں وعید آئی ہے جو زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتا. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو سونا چاندی جمع کرے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے ان کو جہنم کے دردناک عذاب کی وعید سنا دو. تو یہ جو زکوٰۃ کے جزوی تفصیلی احکام ہیں وہ کہاں پر بیان ہوئے؟ تو اس لیے یہ قرآن کریم کی آیات ان کی تفسیر میں مستقل ابواب کتب احادیث کے اندر موجود ہیں. اور وہ جو کتب احادیث میں کتاب الصلاۃ ہے وہ کتاب الصلاۃ قرآن کی آیات صلاۃ کی تشریح کرتی ہیں. قرآن ایک احادیث میں کتاب الزکوٰۃ ہے. دنیا میں حدیث کی کوئی ایک کتاب نہیں جس میں کتاب الزکوٰۃ نہ ہو. کتاب الزکوٰۃ ہے وہ وآتوا الزکاۃ کی تشریح کرتی ہے. کتاب الحج ہے وہ واتموا الحج والعمرۃ للہ کی تشریح کرتے ہیں. قرآن کریم کے اندر وجاہدوا فی اللہ حق جہادی ہے. حدیث کی کتابوں میں کتاب الجہاد ہے. اس طرح تفصیل کے ساتھ ایک ایک امر کی تشریح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. قرآن کریم پر عمل کرنے کا راستہ ہی حدیث سے گزر کر جاتا ہے. جو حدیث کا منکر ہوگا وہ قرآن کریم کا منکر ہوگا. جو حدیث کو نہیں مانے گا وہ قرآن کریم کی مراد تک نہیں پہنچ سکتا. اس لیے حجت شرعی حدیث ہے اور حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس یہ ہے اصل میں ماخذ شریعت. اور یہ ہے وہ شریعت کے ماخذ جس پر 1400 سال کے تمام علماء، فقہاء، مجتہدین و مفسرین و محدثین کا اجماع اور اتفاق ہے. آج کوئی آدمی سوشل میڈیا کا کوئی ہمارا ساتھی، کوئی دوست، کوئی کھڑے ہو کر کے کہہ دے نہیں یہ نہیں ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہوا 1400 سال سے تو دین کسی کو سمجھ میں نہ آیا. تو بھائی ہمارے یہ اکابر اور سلف صالح نہ جاہل تھے نہ گمراہ تھے. دونوں باتیں نہیں تھیں. نہ وہ جاہل تھے کہ تم قوم میں بڑا عالم آ گیا، نہ وہ گمراہ تھے. الحمدللہ وہ طریق حق پر تھے اور ساتھ ساتھ ہم سے زیادہ علم بھی رکھتے تھے. تو اللہ کا فضل ہے وہ سلف کا جو طریقہ چلا ہوا آ رہا ہے اسلام اسی روایات کے سلف والے طریقے کے نتیجے میں محفوظ حالت میں آج ہمارے پاس موجود ہے جس کی ہم دنیا کو دعوت اسلام دیتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور مختصراً حدیث حجت ہے. بے شک بے شک. حدیث کے بغیر قرآن کریم سمجھ میں نہیں آ سکتا. جی ٹھیک ہے، بالکل ایسے. کچھ ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں، مفتی صاحب کی خدمت میں. پہلا ویڈیو کوسچن. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ کہکے لگانے یا نیند کا جھونکا آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جناب دو باتیں انہوں نے الگ الگ کر لی ہیں. ایک تو قہقہ لگانے سے، اگر تو خارج نماز قہقہ لگایا گیا اس سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ دوران نماز اگر قہقہ لگایا جائے تو پھر اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو ہے قہقہ لگانے کا. تو دوران نماز ظاہر ہے کہ قہقہ لگانا یہ اصل میں مبطل صلاۃ ہے، یعنی نماز کو فاسد اور باطل کر دینے والا عمل ہے. کہ دوران نماز آپ کھڑے اور قہقہ آپ نے لگا لیا تو ظاہر نماز کے اندر آپ نے ایک ایسا عمل کیا جو خارج صلاۃ عمل کیا جا سکتا ہے. تو یہ شرعاً ناجائز ہے. لہٰذا دوران نماز اگر قہقہ لگایا گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا، اور جب وضو ٹوٹ جائے گا تو نماز بھی ٹوٹ جائے گی. دوسرا انہوں نے کہا نیند کا جھونکا. تو دیکھیں نارمل جو نیند ہوتی ہے، یعنی نارمل اگر اس طرح کی نیند ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسی جھونکا سا آ گیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس سے وضو کے اندر کوئی نہیں، یا نیند کا خیال آ گیا تو بھی نہیں. یا اس طرح کی نیند کہ آپ آس پاس کی ساری باتیں بھی سن رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، مگر سکون اور ایک سکینہ نازل ہونا جس کو کہتے ہیں آنکھیں صرف بند کی ہوئی، اس سے بھی وضو پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں اگر ایسی گہری نیند ہو کہ جس نیند کے اندر خراٹے آنے لگ جائیں، یا جس نیند کے اندر آپ کروٹ کے بل لیٹ جائیں، یا اگر آپ نے پیچھے کہیں تکیہ لگایا ہوا ہے یا کالم اور ستون پر آپ نے ٹیک لگایا ہوا ہے یا گول تکیے پہ ٹیک لگایا ہوا ہے اور اس ٹیک لگائی ہوئی چیز کو اگر ہٹا دیا جائے آپ گر جاتے ہیں، ایسی گہری نیند اگر ہے تو پھر اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. ایسی صورت میں پھر فقہا کا فتویٰ یہی ہے کہ دوبارہ وضو کر کے نماز کے اندر شامل ہونا ضروری ہے. اب یہ وضو ٹوٹ چکا ہے. ٹھیک ہے. ایک صاحب نے فرض نمازیں ادا کر لی اور اب سنتیں پڑھنی ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرنے کے لیے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور وہاں ایک جھونکا آ گیا انہیں نیند کا.
تو کیا انہیں وضو کرنا ہوگا دوبارہ نہیں، سے؟ ایک آج جس طرح میں نے عرض کیا کہ جھونکا ہے، اس سے کچھ نہیں ہے. ہاں اگر وہ لیٹ جائے، اچھا یا یہ ہے کہ وہ جھونکا تو اتنا زیادہ کہ وہ خراٹے لینے لگ گیا، اچھا یا یہ ہے کہ اگر وہ ٹیک لگایا ہوا تھا اور ٹیک والی جگہ کو آپ نے ہٹایا تو وہ گر جائے باقاعدہ، اس حد تک کی کوئی نیند ہے تو اس سے نماز، اس سے ظاہر ہے کہ وضو ٹوٹے گا. ورنہ جس طرح آپ نے صورتحال بتائی عام طور پہ لوگ اس طریقے سے، اس سے کوئی وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا عام طور پہ یعنی ہم اور آپ اور جو لوگ جاتے ہیں وہاں حرمین شریفین میں، تو ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے ہم لیٹ جاتے ہیں اور اسے 15-20 منٹ آدھا گھنٹے کی نیند بھی ہو جاتی ہے. تو جب ہم اٹھیں گے تو وضو کرنا ضروری ہے، وضو کرنا ضروری وہ تو فرض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو وہ باقاعدہ آپ لیٹے بھی ہیں اور پھر اس میں آپ نے نیند بھی کی ہے. جی یا تو یہ ہے کہ لیٹے ہوتے اور مکمل آنکھیں کھلی ہیں، آپ نے نیند نہیں کی ہے تو پھر تو نہیں، لیکن آپ لیٹے اور باقاعدہ آپ نے نیند کی ہے تو پھر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ وضو کرنا پڑتا ہے، لازم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انہیلر استعمال کر سکتے ہیں اگر کسی کو سانس کی پرابلم ہو، تو کیا روزے کی حالت میں جائز ہوگا انہیلر کا استعمال کرنا؟ کہیں اس سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جائے گا؟ جی سرکار. روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال جائز نہیں ہے، اور اس میں یہ جو انہیلر ہوتا ہے یا وہ جو پمپ ہوتا ہے سانس کے، تو وہ اس لیے جائز نہیں، اس میں دوا کے انتہائی باریک اور لطیف اجزاء ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ اندر جائے تو یہ تو شرعاً جائز نہیں. لہذا روزے کی حالت میں انہیلر کا استعمال یا وہ جو پمپ وغیرہ اس کا استعمال تو جائز نہیں ہے، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو شدید مجبور ہو تو ایسی صورت میں انہیلر کے استعمال سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، البتہ گناہ نہیں ہوگا کیونکہ مجبور ہے. اگر کوئی بہت اسٹریم لیول پر کوئی اس طرح کی بیماری کا مسئلہ ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اس روزے کی قضا کرے، اور سردی کے چھوٹے دنوں کے اندر روزے کی وہ قضا کر سکتا ہے، گناہ نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگلا سوال پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. مفتی صاحب، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا مساجد بنوانے پہ زور ہوتا ہے، اس میں علماء حضرات بھی ہیں، مخیر حضرات بھی ہیں، لیکن نمازیوں کو مساجد تک لانے کا جو ہے وہ ہم لوگ اتنا اہتمام نہیں کرتے. اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بہترین سوال. اس پر ذرا آپ علامہ اقبال مرحوم کا وہ شعر تو سنا دیجئے کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہ جو برسوں میں نمازی بن نہ سکا علم ہے فکریہ ہے، اللہ یہ ہے اصل میں المیہ. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ پانی تلاش نہ کرو، پیاس پیدا کرو. جب تشنگی ایک مرتبہ پیدا ہو جائے گی نا تو پھر اس کے لیے تم خود بخود خلوص و اخلاص کے ساتھ پانی بھی ڈھونڈ لو گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں مسجد بنانا یقیناً بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ تجربہ میں، پہلا کام جو فرمایا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا سوسائٹی، ٹاؤن، علاقہ، محلہ، بستی، ریاست یہ بعد میں آباد ہوں گی، پہلے وہاں پر اللہ کا گھر آباد ہوگا، اور اسی اللہ کے گھر کی آبادی کے اندر ہی تمہارے گھر بھی آباد ہوں گے. یہ تھا اصل میں پورا ایک مشن، ایک نظریہ. اس کے ساتھ ساتھ 13 برس مکہ مکرمہ میں مسجد نہیں بنی، قوت نہیں تھی، مدینہ پہنچے، قوت آئی، تو مسجد مسلمانوں کی قوت کی علامت ہوتی ہے، اور وہ مسلمانوں کے مسائل کا حل اور اس کا مرکز ہے، جنریٹر ہے، منبع ہے، روحانیت کا جنریٹر ہے، مرکز ہے، ٹھکانہ ہے. اور وہاں پر آپ کو تو پتہ ہے مسجد نبوی شریف تو زمانے میں اسلامی ریاست مدینہ کا سیکریٹریٹ تھا، اور وہاں سے سارے کام ہوتے تھے. تو اب کیسے یہ جو سوال ہے، کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے پروگرام کا، 2 منٹ رہ گئے، آپ یہ فرمائیے کہ یہ جو سوال ہے اس کو میں اگر ریفریز کروں، عوام الناس کو مسجد سے قریب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اس کام کے لیے خود آپ کے دل دماغ میں ایک کوڑھن نبوی فکر اور احساس ہونا چاہیے. میں اٹھا، میں گیا مسجد کے اندر، کیوں نہیں میرے نمازی برادران اسلام میں یہ سوچ آتی ہے کہ میرے دائیں بائیں کے پڑوس والے جو نماز نہیں پڑھ رہے آگ کا ایندھن ہے. میری ماں بہن جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی سگی اولاد
فجر کی نماز نہیں پڑھ رہی، وہ اس وقت بستر پر نہیں لیٹی ہوئی بلکہ جہنم کے انگاروں پر لیٹی ہوئی ہے۔ ایک نمبر تو یہ ہے کہ یہ کوڑھن اور احساس پیدا ہو ہر ہر مسلمان۔ دوسرے نمبر پر اصل مسئلہ کیا ہے، روٹین کی جب زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں نا تو امام صاحب بھی مطمئن اور جمود کا شکار، اور ہمارے جو پکے نمازی ہیں وہ بھی اطمینان اور جمود کا شکار، اور اطمینان اور جمود ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر ہم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے اعزاء اقربا کو مسجد کی طرف لائیں اور ترغیب دیں، اور اس سلسلے میں علماء کا بھی کردار، دعوت کا کام کرنے والی جماعتوں کا بھی کردار، محلے والے برادران اسلام کا بھی کردار، ائمہ کا بھی کردار، ائمہ مسجد، کہ ان کی گفتگو میں اتنی تاثیر ہو، اتنی کشش ہو کہ پورے اہل محلہ انہیں سننے کے لیے آئیں، مؤذن کی اذان میں اتنی تاثیر ہو، اور اس کے لیے وہ اتنا خوش الہان ہو کہ اذان سن کر قدم اٹھ جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے پڑوسی کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ میں سوال کی شکل میں رکھتا ہوں کہ مسجد کا پڑوسی، کیا اس کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے؟ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر ہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور جو آپ نے خوش الہان مؤذن اور قاری القرآن اور امام کی بات کی، خواب جو دیکھا تھا وہ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا، اذان ان کو خواب کے اندر تلقین کی گئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تقریر فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اذان مشروع ہے اور اذان کو شروع کیا جائے۔ لیکن اس موقع پر ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن زید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بلال کو جا کر کے اذان کی تلقین کرو، فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا، ان کی آواز بھی اچھی ہے اور آواز بھی بلند ہے۔ تو ایک کام کے وقت یہاں مکمل ہو گیا پروگرام کا، جی تو چاہتا ہے بہت سی باتیں اس ذیل میں ہوں، تو ائمہ مساجد اور خوش الہان مؤذن حکومتوں کو چاہیے کہ اس کی تربیت کروائیں، اس کی تربیت کریں۔ ہمارے مسلمان انتظامی کمیٹیوں کو بھی اس بات کا چاہیے۔ بعض اوقات تو مؤذن ایسی اذان دیتا ہے کہ اس کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی، جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل اس کو زیر زبر کا فرق نہیں معلوم ہوتا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ائمہ مساجد، کئی ائمہ مساجد ہم نے دیکھے ہیں، اب وہ نماز پڑھا رہا ہے وہ آدمی، اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کریم کی یہ آیت کہاں ختم ہوتی ہے، کہاں توڑ سکتے ہیں، اور اس کا معنی کہاں جڑ رہا، تو کہاں بہت ٹوٹ آگے رہا۔ کی چیز ہے، یعنی اس کے پاس جبکہ بہت سے ایسے ائمہ ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مسجد سہیم ہے ہمارے گھر کے قریب، مولانا یعقوب صاحب ہوتے ہیں، ان کی تلاوت اللہ اکبر، حرم یاد آ جاتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور لوگ کس قدر ذوق و شوق کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ مسجد جاتے ہوں گے۔ یعنی ان کے ایک عام سے مراد جمعہ کی نماز نہیں، جو 5 نمازیں ہیں، اس میں کم از کم 400-500 لوگ شریک ہوتے ہیں، 400-500 لوگ۔ بس یہی منظر اور یہی نقشہ دیگر مساجد میں بھی ہونا چاہیے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، اللہ اکبر۔ جب تمہارے سپرد کوئی امانت کی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔